अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हादी कब से गाड़ी के आगे खड़ा इशाल और अमाया के आने का इंतज़ार कर रहा था, जो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि इन्हें अंदर गए 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था। वो बेचारा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा कब से बोर हो रहा। अब तो इसे गुस्से भी आने लगा था। इसने गुस्से से अपना फ़ोन निकाला और इशाल को कॉल मिलाई, मगर आगे से कॉल नहीं उठाएगी। 3-4 बार कॉल करने के बाद भी इशाल ने इसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। हादी ने अब खुद अंदर जाने के बारे में सोचा और फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए कदम रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ाए, मगर सामने से ही इसे इशाल और अमाया रेस्टोरेंट से निकलती हुई दिखाई दी। हेलो मोटे, कैसा गुजरा वक्त? उम्मीद है कि तुमने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अमाया हादी के कंधे पर हाथ मारते हुए बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में बोली। वो इसे चिढ़ा ही रहा था। इसका इशारा इंतज़ार करने की तरफ था। इसे मालूम था कि हादी बहुत बोर हो रहा होगा, इसलिए तो वो मज़ीद तंग कर रही थी। मोटी, अब तुम जानबूझकर छेड़ रही हो मुझे। चलो गाड़ी में बैठो, भूख लगी है मुझे। खुद तो तुम दोनों खा कर आई होगी। हादी इन दोनों को घूरते हुए बोला। जी नहीं, हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, हमने सिर्फ एंजॉय किया, क्योंकि हम तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते थे। अब जल्दी चलो और गाड़ी हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ाओ। अमाया हुक्म देने वाले अंदाज में बोली और बहुत शान से चलती हुई गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी में बैठ गई। हादी ने इसे देखते हुए सर झटका और जाकर ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि इशाल पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। मोटी, ये लो अपना फ़ोन। अब तुमने ये फ़ोन तोड़ा तो मैं दोबारा तुम्हें फ़ोन नहीं ला कर दूँगा। हादी अमाया की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए बोला, जो अभी तक सील पैक था। बहुत शुक्रिया, और ये फ़ोन तुमने नहीं बल्कि मेरे बाबा ने मुझे दिलाया है, इसलिए ज़्यादा अतराओ मत। अमाया ने इसे जताना लाजमी समझा। लेकिन लाकर तो मैंने दिया है ना मोटी, इसने अपना एहसान याद दिलाया। बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने मोटे कहीं के, ये मैं खुद भी कर सकती थी। बस बाबा ने बोला था कि तुम ला कर दोगे, इसलिए मैंने चुपचाप इनकी बात मान ली। अमाया गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए बोली, क्योंकि रेस्टोरेंट नज़दीक ही था, इसलिए वो अगले 5 मिनट में वहाँ पहुँच चुके थे। न शुक्री औरत, हादी बड़बड़ाया, जबकि इसकी बड़बड़ाहट अमाया के कानों तक पहुँच चुकी थी। क्या कहा तुमने औरत? ये औरत किसे कहा तुमने मोटे कहीं के? अमाया का तो पारा एकदम से हाई हुआ। तुम औरत? और कौन औरत? हादी भी सुकून से कहता आगे बढ़ा, जबकि इशाल ने एक लंबा सांस लिया, क्योंकि अब इन दोनों की जंग दोबारा शुरू होने वाली थी। मोटे के बच्चे। अमाया दांत पिसते हुए इसके पीछे लिपटी, जबकि वो खसते हुए तेज़ कदम लेता हुआ रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। अमाया अभी इसके पीछे भागने ही लगी थी कि जब एकदम से इसे अपने दुपट्टे पर खिंचाव महसूस हुआ। पास से गुजरते हुए एक शख्स के कोट के बटन में इसके दुपट्टे का टसल उलझा था, जबकि इस शख्स ने रुकने की जहमत बिल्कुल नहीं की। शायद इसे पता ही नहीं था। वो तेज़ी से चलता हुआ जा रहा था। रुकिए, बात सुनिए। अरसम को अपने करीब से एक खूबसूरत नस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो इसके कदम एकदम रुके। इसने मुड़कर देखा तो इसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे इसने सुबह देखा था, जबकि इसका दुपट्टा इसके बाजू के बटन में अटका था। इसने एक नज़र अपने बाजू की तरफ देखा और दूसरी तरफ इस लड़की की तरफ, जो अपने दुपट्टे को पकड़े इसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी। इसका सारा का सारा ध्यान अरसम के कोट के बटन में अटके अपने दुपट्टे पर था। वो मेरा दुपट्टा। अमाया अरसम से 2 से 3 कदम के फासले पर खड़े होते हुए मध्यम आवाज़ में बोली तो अरसम ने अपना बाजू थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अमाया ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने उलझे हुए दुपट्टे को आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर दुपट्टे का टसल बुरी तरह इस बटन में उलझा था। अरसम खामोशी से सिर्फ अपने सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देख रहा था, जो माथे पर 3 बार ढाले अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश कर रही थी।
گنی پلکیں اس وقت جھکی ہوئی تھی، چہرے کے خوبصورت نقوش چاند کی مانند دمک رہے تھے۔ چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، جبکہ سر پر دوپٹہ موجود تھا اور ہاتھوں میں ڈریس کی ہم رنگ چوڑیاں۔ پتہ نہیں یہ کیسا عالم تھا جو ارسم کو وہ لڑکی بے حد خوبصورت لگی۔ وہ صرف سانسیں روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ امایا سے اپنا الجھا ہوا ٹلسن نہ نکل سکا تو اس نے تھوڑا زور لگا کر کھینچا، جس سے وہ ٹسل ٹوٹ گیا تو اس کا دوپٹہ اس بٹن سے آزاد ہو گیا تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ شکر ہے، امایا بولتی ہوئی پلٹی اور بغیر ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ ارسم بس اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، جبکہ پاس کھڑا انصر آنکھیں پھاڑے منہ کھولے ارسم ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حال اس وقت یوں تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا ہو کہ اس نے یہ کیا دیکھا۔ امایا کے غائب ہوتے ہی ارسم نے رخ موڑا تو اپنے سامنے انصر کو آنکھیں اور منہ دونوں پھاڑے خود کو دیکھا۔ اسے اپنی بے خودی کا احساس ہوا اور بے خودی میں کیسے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا۔ ارسم سختی سے بولا تو انصر ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور ارسم کی جانب بڑھا جو اس ریسٹورنٹ کے اندر جا چکا تھا۔ اسی ریسٹورنٹ کے ایک پرائیویٹ روم میں اس کی مغل کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی، جسے اٹینڈ کرنے کے لیے وہ ابھی اسی ریسٹورنٹ میں آیا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے دوبارہ وہ لڑکی دکھائی دے گی۔ میٹنگ میں شامل ہونے والے تمام افراد موجود تھے اور یہ صرف ایک ہی شخص کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ تھا ارسم ابراہیم۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا تو سب ایک دم سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں ارسم اپنی روبداری پرسنالٹی کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ جبکہ ارسم کو دیکھ کر سب بے حد حیران ہوئے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کا پارٹنر جو ان سے میٹنگ کے لیے آ رہا ہے وہ کوئی نوجوان ہے۔ وہ تو ارسم ابراہیم کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے کسی 1.5 عمر آدمی کا تصور کر رہے تھے، مگر یہاں تو ایک خوبصورت نوجوان نکلا۔ ہیلو، ویلکم ٹو پاکستان مسٹر ارسم ابراہیم، ایک شخص اپنی کرسی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ تھینک یو، پلیز ٹیک اے سیٹ اینڈ اسٹارٹ دا میٹنگ۔ ارسم اپنی کرسی پر پرجمان ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ کوئی بھی فضول بات کرنے کا اس کا بالکل موڈ نہیں تھا اور نہ ہی وہ فضول بات کرنے کے حق میں ہوتا تھا، اور پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہاں پر بیٹھا ایک ایک شخص اسے دیکھ کر لازمی حیران ہوگا، اس لیے وہ بالکل ریلیکس انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور میٹنگ شروع کرنے کی بھی اجازت دے چکا۔ میٹنگ میں بیٹھے تمام افراد بھی شاید سمجھ چکے تھے کہ وہ کوئی فضول بات سننے کے حق میں نہیں ہے، انہوں نے خاموشی سے میٹنگ سٹارٹ کی اور اب ارسم سنجیدہ نظریں سامنے سفید پردے پر نظر آنے والی روشنی پر ٹکائے بہت غور سے سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ اپنی تمام فائلز شو کروانے کے بعد اس شخص نے اپنی فائلز ٹیبل پر رکھی اور مسکراتے ہوئے ارسم کی طرف دیکھا۔ سب کی نظریں ارسم کی طرف تھی، جبکہ وہ چہرے پر سنجیدگی سے جائے بالکل خاموش تھا۔ Everything is right, but there is also a lot wrong with it. سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس میں بہت کچھ غلط بھی ہے۔ ارسم کی سنجیدہ آواز میٹنگ روم میں گونجی تو سب نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ارسم کی طرف دیکھا۔ What's you man؟ سامنے بیٹھے شخص کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ ان سے کس چیز میں غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے بولا کہ پروجیکٹ کے درمیان آپ وہ سوسائٹی ہماری کمپنی کے انڈر کریں گے، مگر ہمیں اس سوسائٹی سے کیا فائدہ؟ ارسم نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ شخص ہڑبڑایا۔ ہمیں اپنی انڈسٹری کے لیے وہ سوسائٹی نہیں بلکہ وہ مال چاہیے جس کی لوکیشن آپ نے شو کروائی ہی نہیں۔ ارسم بولا تو اس شخص کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ لیکن اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ ارسم بولا، لیکن سر اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اس نے ارسم کو چاڑنا چاہا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ جسے وہ چاڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اسی کا بھی باپ ہے۔ کیسے؟ کیا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کا نقصان کس بنیاد پر ہے؟ اگر آپ ہماری انڈسٹری کے ساتھ
یہ کانٹریکٹ سائن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مال ہمارے انڈر ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ وہ مال ہمارے انڈر کرتے ہیں تو دوسرے مال کے بننے میں جتنا بھی وقت اور خرچہ آتا ہے وہ ہماری انڈسٹری کو اٹھانا پڑے گا۔ اس میں آپ کی کمپنی کو فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ اگر آپ کانٹریکٹ سائن کروانا چاہتے ہیں تو کانٹریکٹ پیپرز میرے آفس بھجوا دیجیے گا، دیٹس کلیئر۔ ارسم نے سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں بات کی اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے سر، ہم کانٹریکٹ پیپرز آپ کے آفس پہنچا دیں گے، اس کمپنی کا آنرز کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور ارسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو ارسم نے بنا جھجک ان سے ہاتھ ملایا اور پھر بغیر کوئی بات کیے وہاں سے نکل گیا۔ بہت شکریہ، آپ سب جا سکتے ہیں، اور مینیجر صاحب آپ ذرا میرے آفس میں تشریف لے کر آئیے گا۔ کمپنی کا آنر سب کو ایک نظر دیکھ کر اس مینیجر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کی نظروں میں وارننگ تھی، شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ مینیجر بہت بڑا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہے۔ ارسم اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا کوٹ جو اس کے بازو میں تھا اسے پکڑ کے صوفے کی طرف رکھا اور ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اپنا نائٹ سوٹ پہنے وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اپنے کام میں صرف اس وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا فون، والیٹ اور کچھ ضروری سامان سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کرتے ہوئے لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ آنکھوں میں تھکن کی خماری تھی، اس وجہ سے نیند آنکھیں بند کرنے سے ایک سکون سا میسر ہوا، مگر کچھ پل گزرنے کے بعد ہی اس کے ذہن کی سکرین میں ایک تصویر ابھری۔ وہ لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے جب امایا کا دوپٹہ اس کے کوٹ کے بٹن میں پھنسا تھا۔ اپنے ذہن کی سکرین پر اسے امایا کا ایک ایک نقوش واضح دکھائی دے رہا تھا۔ فون کے ساتھ میرا دل بھی ڈوب گیا۔ اس کے کانوں میں امایا کے بولے گئے الفاظ گونجے تو بے احتیاط اس کے ہونٹوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ کیوں مسکرایا تھا یہ بات وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارسم ابھی آنکھیں بند کر کے یوں ہی لیٹا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں فون کی رنگ ٹون کی آواز پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے فون کو پکڑا، مگر یہ رنگ ٹون تو اس کے فون کی ہرگز نہیں تھی۔ اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا اور وہاں سے فون نکالا جہاں بے شمار میسیجز شو ہو رہے تھے۔ شاید اس فون کے ساتھ وائی فائی کنیکٹ ہو چکا تھا، کیونکہ ارسم نے کل اپنا ہاٹ اسپاٹ اس فون سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ کنیکٹ نہیں ہوا تھا۔ ہاٹ اسپاٹ آن ہونے کی وجہ سے شاید اب وہ کنیکٹ ہو چکا تھا، اس لیے وہاں پر بے شمار واٹس ایپ کے میسیجز اور کالز شو ہو رہی تھی۔ ارسم نے فون کو آن کرتے ہوئے واٹس ایپ اوپن کی جہاں میسیج کی دچار لگی ہوئی تھی، اور وہ میسیجز کچھ چیٹس کے تھے۔ ایک گروپ بنا ہوا تھا جس پر کالج گروپ لکھا تھا۔ ارسم نے وہ گروپ کھولا تو وہاں بے شمار میسیج تھے جہاں پر 90% تو صرف اسی لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہاں پر اس کا نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ زیادہ تر میسیجز یہی تھے کہ رول نمبر فرسٹ کہاں پر غائب ہے، رول نمبر فرسٹ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا یا نہیں، اسی طرح کے بہت سے میسیجز تھے۔ ارسم نے بیک کرتے ہوئے دوبارہ واٹس ایپ کو دیکھا جہاں بہت سی چیٹ شو ہو رہی تھی۔ شاید اس لڑکی کے بہت سے جاننے والے تھے جنہوں نے اسے میسیجز کیے ہوئے تھے۔ پہلے نمبر پر ہی مائن لکھا رہا تھا۔ ارسم نے بے خود ہوتے ہوئے اسے میسیج اوپن کیے۔ وہاں بے شمار ویڈیو اور واٹس ایپ مس کالز تھیں جنہیں ریسیو نہیں کیا گیا تھا، اور یہ کال کل کی تھی اور کل کے بعد اس موبائل پر کوئی بھی میسیج یا کال نہیں آئی تھی۔ یہ سارے نوٹیفیکیشن پہلے کے تھے۔ ارسم کو مزید بھی کچھ دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کسی کا فون یوں چیک کرنا، اس لیے اس نے فون کو دوبارہ بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جو بھی تھا یہ اس لڑکی کی امانت تھی اور وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس کی چیٹ پڑھے۔ ارسم نے یہ سب سوچتے ہوئے اپنا سر جھٹکا اور اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر دیا۔ وہ چاہتا تو امایا کا فون اسے بہت آسانی سے واپس کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں تھا،
مگر پتہ نہیں کیوں وہ امایا کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے انصر سے امایا کی تمام معلومات پتہ کرانے کے لیے بولا تھا۔ اب اس کے پیچھے خالص وجہ کیا تھی یہ تو ارسم ابراہیم ہی جانتا تھا۔ صبح کی روشنی ہر سو آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ وہی امایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کالج کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ آج اسے کالج کے لیے جلدی نکلنا تھا کیونکہ آج اسے اپنی دوست کے ساتھ مل کر ایک پریکٹیکل بنانا تھا جو انسانی اعضاء پر مشتمل تھا۔ السلام علیکم بابا جان، امایا ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام، آؤ میری شہزادی۔ عارف صاحب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے نزدیک بٹھایا۔ بابا جان، آج میرا ناشتہ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا، اس لیے آج بس میں جوس پیوں گی، اور مجھے آج کالج جلدی نکلنا ہے کیونکہ بہت ضروری پریکٹیکل ہے جو آج ہم لوگوں نے مکمل کرنا ہے۔ اس لیے امایا نے بولتے بولتے ہی اپنی بات کا رخ ہادی کی طرف کیا جو بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس لیے ہادی مجھے اور اشال کو ابھی کالج چھوڑ کر آئے اور آج کالج کے بعد ہمیں ریسٹورنٹ سے پک کرے گا کیونکہ پریکٹیکل کے بعد آج ہم سب وہاں کافی پینے جائیں گے۔ امایا ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وہ بہت فریش دکھائی دے رہی تھی اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ ہی یوں ہی فریش مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ تم نے تو ناشتہ نہیں کرنا، فی الحال مجھے تو کرنے دو، ہادی امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جب عارف صاحب کے ہاتھ سے جوس کا گلاس تھام کر لبوں سے لگا چکی تھی۔ موٹے، اتنا کھا کر کیا کرو گے؟ آج ناشتہ اسکپ کر لو کیونکہ میں نے نہیں کیا۔ امایا ہادی کے آگے پڑا پراٹھا اور آملیٹ اٹھا کر دوسری جانب رکھتے ہوئے بولی تو ہادی ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھنے لگا جو اس کے منہ میں جاتا ہوا اس کا ناشتہ چھین چکی تھی۔ ٹھیک ہے بابا جان، خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میں مما سے مل کر آتی ہوں۔ امایا عارف صاحب کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے ہوئے بولی تو عارف صاحب نے مسکراتے ہوئے ہمیشہ کی طرح عقیدت سے اس کی پیشانی چومی تو وہ مسکرائی اور پھر اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی۔ امایا کے جانے کے بعد ہادی نے دوسری جانب رکھا اپنا ناشتہ اٹھایا۔ ابھی اس نے 2 سے 3 نوالے ہی کھائے تھے جب اسے اپنے قریب سے امایا کی آواز سنائی دی۔ موٹے، بس کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی باہر آؤ اور اشال تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ امایا نے وہاں سے گزرتے ہوئے ہونک لگائی اور تیز قدم لیتی باہر نکل گئی۔ دیکھ رہے ہیں بابا، اپنی شہزادی کے کام ہمیں ناشتہ بھی سکون سے نہیں کرنے دیتی۔ ہادی اپنا ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے ہوئے منہ بنا کر بولا۔ زیادہ مت بنو، میری شہزادی باہر انتظار کر رہی ہے، جاؤ جلدی۔ عارف صاحب اسے ڈانٹا تو وہ منہ کے ٹیڑھے میڑھے ڈیزائن بناتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا بیگ بائیں کندھے پر ڈالتا ہوا تقریباً بھاگنے کے انداز میں باہر نکلا کیونکہ اس کے بابا کی شہزادی باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر وہ 1 منٹ اندر رہتا تو یقیناً اس نے اندر آ جانا تھا اور پھر عارف صاحب کے ہاتھوں ہادی کی خیر نہیں تھی۔ ارسم اپنے آفس میں بیٹھا کچھ فائل ریڈ کر رہا تھا جب آفس روم کا دروازہ نوک ہوا۔ ارسم نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھاتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ شیشے کا بنا ہونے کی وجہ سے باہر کھڑے شخص کو وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا، جبکہ باہر کھڑے شخص کو اندر سے کچھ بھی نہیں دکھائی دے سکتا تھا۔ یہ سیاست بھی ارسم کی ہی تھی۔ اس نے اپنے امریکہ کے آفس کو بھی اسی طریقے سے ڈیزائن کروایا تھا اور پاکستان کے آفس کو بھی اسی طریقے سے ڈیزائن کروایا تھا جس طریقے سے ارسم ابراہیم کی مرضی تھی۔ ارسم نے اپنے ٹیبل کے قریب ہی لگا ایک بٹن دبایا اور باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ وہ بٹن دبانے کی وجہ سے وہ شیشہ سیاہ ہو چکا تھا، یعنی اگر کوئی اس کے آفس میں آ کر اس شیشے کو دیکھتا تو اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس شیشے کے پار ارسم کسی کو دیکھ سکتا ہے، اور اس چیز کے بارے میں ارسم کے علاوہ صرف انصر کو اس بات کا علم تھا اور کوئی تیسرا شخص اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کیونکہ انصر نے ہی ارسم کے کہے کے مطابق اس کا آفس ڈیزائن کروایا تھا، اس لیے وہ ہر چیز کی معلومات رکھتا تھا۔ السلام علیکم سر، انصر آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔
تو ارسم نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، جبکہ نظریں فائل پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ سر، آپ نے معلومات لانے کا بولا تھا تو تمام معلومات میں لا چکا ہوں۔ انصر ارسم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا فون تھا جس میں شاید وہ معلومات تھی جس کے بارے میں وہ ارسم کو بتا رہا تھا۔ انصر کی بات سن کر ارسم نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے انصر کو دیکھا اور پھر فائل کو بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی کرسی کو گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی کرسی کی پشت پر لٹکے ہوئے اپنے کوٹ کو تھاما اور اسے پہنتے ہوئے انصر کو آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ امایا ازمل نام ہے اس لڑکی کا اور والد کا نام عارف ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، وہ ایک بزنس مین ہے۔ اور ابھی انصر بول ہی رہا تھا جب بیچ میں ارسم نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے یہ سب نہیں سننا، جس کی معلومات لی ہے صرف اسی کے بارے میں بتاؤ۔ ارسم سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس بڑے سے شیشے کے قریب کھڑا ہوا جہاں سے شہر کا تمام منظر دکھائی دے رہا تھا۔ بڑی بڑی سڑکیں اور سڑکوں پر چلتی ہوئی گاڑیاں، اونچی بلڈنگ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کا تمام منظر دکھائی دے رہا تھا۔ انصر سمجھ گیا تھا کہ ارسم کی بات کے پیچھے چھپا ہوا مطلب کیا ہے، اس لیے وہ بغیر رکے بولتا چلا گیا۔ امایا ازمل نام ہے، عمر ابھی 19 سال ہے، چند ماہ بعد 20 سال کی ہو جائے گی۔ وہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اور گرلز میڈیکل اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھتی ہے۔ ابھی تک اس کا کسی بھی جذباتی رشتہ نہیں بنا اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہے۔ معصوم اور شرارتی طبیعت کی مالک ہے اور اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ انصر بول کر چپ ہو چکا تھا کیونکہ اس لڑکی کے بارے میں اس کے پاس صرف یہی معلومات تھی۔ دیٹس گڈ، اس کا کسی کے ساتھ جذباتی رشتہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس دنیا سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ نظر رکھو اس پر، مجھے اس لڑکی کی پل پل کی خبر چاہیے۔ اپنے خاص گارڈ کو سائے کی طرح اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ ارسم شیشے سے باہر نظر آنے والے مناظر پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ اس کے انابی ہونٹوں کے کناروں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ اوکے سائے، انصر نے ہاتھ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا اور ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا کیونکہ اس وقت ارسم کافی پینے جاتا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک ہی ریسٹورنٹ سے کافی پی رہا تھا اور اس کے بعد اس نے ایک سائٹ پر جانا تھا، اس لیے اب انصر اس کی اجازت کا طلبگار تھا کہ کب وہ اجازت دے اور کب وہ وہاں سے جا سکے۔ ارسم وہاں سے ہٹا اور چلتا ہوا ٹیبل کے قریب آیا، اپنا فون اور وائلٹ اٹھاتے ہوئے انصر کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور آفس روم سے نکل گیا۔ تو چلیے اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔